नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से कि जो बड़ा मेहरबान नायत रहम फरमाने वाला है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 27वें पारे के तफसीरी नुकात आपके सामने अर्ज़ किए जाएंगे। 27वें पारे के अंदर सूरह अज़्ज़ारियात का बकिया हिस्सा, सूरह अत्तूर मुकम्मल, सूरह अन-नजम मुकम्मल, सूरह अल-क़मर मुकम्मल, सूरह अर-रहमान मुकम्मल, सूरह अल-वाक़िया मुकम्मल और सूरह अल-हदीद मुकम्मल, इनकी तिलावत पर यह पारा जो है वो मुश्तमिल है। सूरह ज़ारियात के अंदर कल की मंजिल के आखिरी रकू के अंदर मुत्तकी लोगों की सिफ़ात को बयान किया गया। इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व उयून, कि मुत्तकी लोग बागात और चश्मों के अंदर होंगे। फिर उनकी कुछ क्वालिटीज़ को बयान किया गया। उनमें से किया है वो बिल अस्हार हुम यस्तग़फिरून, कि वो सहरी के वक़्त इस्तिग़फ़ार करते हैं, क़ियामुल लैल करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं और इस्तिग़फ़ार अल्लाह से तौबा करते हैं। और ये सहरी के वक़्त इस्तिग़फ़ार, इसकी बड़ी अहमियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वक़्त आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और उस वक़्त की इबादत, उस वक़्त का ज़िक्र, उस वक़्त की दुआ, ये बहुत आलीशान चीज़ें हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जो है वो ताकीद फरमाई, ख़ुद हमेशा इस पर जो है वो मुदावमत जो है वो इख्तियार की। कुरान के अंदर भी है, इन्ना क़ुरआन अल-फ़ज्र कान मशहूदा, कि फ़जर के वक़्त जो कुरान पढ़ा जाता है फ़रिश्ते उसको सुनते हैं, विटनेस करते हैं। व मिनल लैल फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक, रात के वक़्त एक्स्ट्रा तहज्जुद पढ़ो, इबादत करो, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा इबादत होगी। तो ये अल्लाह के क़ुर्ब का जो है वो ज़रिया है। इसी तरह उनकी दूसरी खुसूसियत यह है, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, कि उनके मालों के अंदर साइल का और महरूम का जो है वो हक़ है। मिस्कीन लोग जो है वो जब उनको जब हम देते हैं तो कोई एहसान नहीं करते। ये उनका हक़ था हमारे माल के अंदर जो हम उनको जो है वो देते हैं। और वो नेक लोग अल्लाह की आयत पर जो है वो यकीन रखते हैं। और फरमाया कि ये निशानियाँ ज़मीन के ऊपर भी हैं, वफ़ी अनफुसिकुम, यकीन करने वालों के लिए ये निशानियाँ, अल्लाह की निशानियाँ जो है वो ज़मीन के अंदर भी हैं और वफ़ी अनफुसिकुम, और तुम्हारे अंदर भी जो है इसकी निशानियाँ हैं। वफ़िस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, आसमान के अंदर तुम्हारा जो है वो रिज़्क़ है। अल्लाह आसमान से रिज़्क़ को जो है वो उतारता है और बारिश आती है और उसके ज़रिए सारे अनाज उगते हैं। तो ये अल्लाह की निशानियों में से भी है। और अल्लाह पर ईमान भी हमारा जो है वो मज़बूत होता है। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का ज़िक्र है। हल अताका हदीस ज़ैफ़ इब्राहीम अल मुकरमीन, और ये मेहमान दरअसल फ़रिश्ते थे जो अज़ाब के लिए जो है वो आए थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी जो है वो मेहमान नवाज़ी की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बहुत मेहमान नवाज़ जो है वो शख्सियत थे, पर्सनैलिटी उनकी थी। और ये उनके एक वصف था खुसूसी कि वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ थे। उसके बाद मज़ीद सरकश कौमों के जो है ज़िक्र है सूरह अज़्ज़ारियात के अंदर। तौहीद के दलाइल को जो है वो बयान किया गया। अल्लाह की तरफ रुजू की तलकीन की गई, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, कि अल्लाह की तरफ दौड़ लगाओ, यानी अल्लाह की तरफ आओ। तो ये रुजू इलल्लाह हर मुश्किल में, परेशानी में, बल्कि हर सूरत हाल में ये हमें एक मोमिनाना जो है वो शान है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, आखिरी आयत के अंदर ये आयत है कि रिमाइंडर दीजिए, तज़कीर कीजिए, बेशक तज़कीर का फ़ायदा अहले ईमान को होता है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, तमाम जिन और इंस अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किए। हमारा पर्पज़ ऑफ क्रिएशन जो है वो अल्लाह की इबादत है। उसके बाद जो है वो इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाली ज़ात है, बड़ी कुव्वत वाली जो है वो ज़ात है। तो ये रोज़ी की मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़। तो हमें अल्लाह से रिज़्क़ जो है वो मांगना चाहिए। हदीस मुबारक के अंदर आता है कि अगर तमाम लोग जो है, हदीस कुदसी है कि तमाम लोग खड़े हो जाएं एक मैदान में, इंसान और जिन, और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जितना मांग सकते हैं अल्लाह से मांगें, अल्लाह सबको उनकी जो है मांगने के मुताबिक उनको अता करें, तो फिर भी अल्लाह के ख़जानों में इतनी भी कमी नहीं होगी कि जितनी एक सुई को पानी में डबोया, समंदर में डबोया जाए और उसके साथ जो पानी लगता है, उतनी भी अल्लाह के ख़जानों में कमी जो है वो नहीं होगी।
اگلی سورت سورہ الطور ہے۔ طور پہاڑ، مشہور پہاڑ ہے موسیٰ علیہ السلام کو جس پر جو ہے وہ بلایا گیا اور ان کو تورات دی گئی۔ تو یہ اس پہاڑ کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، اور یہ وہ صورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے اندر اس کی جو ہے وہ تلاوت جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کا پہاڑ ہے، یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلامی کا جو ہے وہ شرف جو ہے وہ حاصل ہوا۔ اور والطور و کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، بیت معمور کا تذکرہ ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے آسمان کے اوپر، 7ویں آسمان کے اوپر۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اس میں ہر وقت بیک وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ طواف کرتے ہیں ان کو دوبارہ طواف کا موقع جو ہے وہ نہیں ملتا۔ تو یہ طور، یہ فکر آخرت پر یہ صورت ہے، اس کے اندر جو ہے توحید کے دلائل کو جو ہے بیان کیا گیا، آخرت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت کو جب انہوں نے پڑھا تھا تو اس کے بعد وہ تقریباً 20 دن بستر پر پڑے رہے، یعنی ریفلیکشن کے نتیجے کے اندر، کہ غور و فکر کے نتیجے کے اندر ایک چیز پیدا ہوئی کہ آخرت کے اندر جواب دہی جو ہے وہ دینی ہے، اللہ کے حضور جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتا، اور وہ صحابہ کرام تھے کہ جو قرآن کو پڑھتے تھے اور پھر ایک ایک آیت کو پڑھ کر، ایک ایک سورت کو پڑھ کر کئی کئی دن، کئی کئی ہفتے ان پر وہ کیفیت جو ہے وہ طاری ہوتی تھی۔ تو ہمیں بھی قرآن پڑھنا چاہیے، اور صرف قرآن ایسے نہ پڑھیں کہ قرآن ہمارے گلے سے نیچے نہ اترے، بلکہ ایسے پڑھیں کہ تاکہ ہم اس کو آبزرو بھی کریں، قرآن کو پر جو ہے اس سے ریفلیکشن بھی حاصل کریں، اس سے سبق بھی جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسی صورت کے اندر آخرت کے دلائل کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ ان المتقین فی جنات النعیم، بے شک متقی لوگ نعمتوں والے باغات کے اندر ہوں گے، اور جو منکرین حق ہیں ان کے رویوں پر جو ہے وہ تنقید بھی جو ہے وہ کی گئی۔ اس کے بعد آخری آیات کے اندر جو ہے وہ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، کہ اپنے رب کے حکم کے ساتھ جو ہے وہ صبر کیجئے، آپ ہمارے سامنے ہیں، وی آر واچنگ یو، اللہ رب العالمین نے آپ کو فرمایا، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جب تم اٹھو، وین یو گیٹ اپ پریز یور لارڈ، گلوریفائی یور لارڈ۔ تو صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام اللہ کا نام جو ہے وہ لینا چاہیے، ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندہ و سلامت اٹھایا۔ نیند بھی ایک موت کے جو ہے وہ قائم مقام ہے، تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، بجائے اس کے اٹھ کر سب سے پہلے ہم اپنے میسیجز دیکھیں، اپنا واٹس اپ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے۔ رات کو بھی اگر جاگ آ جائے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، اور اگر نیند نہیں آ رہی انسان وضو کر کے کچھ 2 رکعت نفل پڑھ سکتا ہے، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے کے اندر ایسی سکون کی نیند آئے گی کہ آپ حیران ہوں گے، اس لیے کہ سنت کی تابعداری کے اندر جو ہے وہ سکون ہی سکون ہے۔ تو اور پھر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، رات کے وقت بھی جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، اور جب ستارے جو ہے وہ مان پڑ جائیں، تو یعنی سحری کے وقت۔ اور اسی طرح جب کہا گیا کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو حین تقوم، جب تم اٹھو، ایک ہے سونے سے اٹھنا اور ایک ہے مجلس سے اٹھنا، تو اختتام مجلس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر مجلس سے اٹھو، اس لیے کہ مجلس میں غیبتیں ہو جاتی ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، گفتگو کے اندر جو ہے انسان احتیاط نہیں برتتا، تو اس وجہ سے اختتام مجلس کی دعا بھی ہے سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو یہ بھی اللہ کا نام، اللہ کا استغفار اختتام مجلس پر جو ہے وہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس مجلس کے جو گناہ ہیں، زبان کے گناہ، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلی سورہ سورہ النجم ہے، فیڈنگ سٹار، یعنی ستارہ کہ جو مان پڑ رہا ہوتا ہے اور ابھی بالکل جو ہے وہ غروب ہونے والا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت مکہ کے اندر پبلکلی اس کو پڑھا، پہلی دفعہ اس کو جو ہے وہ پڑھا۔ اس کے اندر ایک سجدے والی آیت ہے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ پہلی سجدے والی آیت ہے جو قرآن کے اندر نازل ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پڑھنے کے ساتھ ہی سجدہ کیا، اور اللہ کی شان دی کہ جو لوگ بھی سن رہے تھے، چاہے مسلمان تھے چاہے غیر مسلم تھے، سب سجدے میں گر پڑے، سوائے ایک شخص کے کہ اس نے زمین سے تھوڑی ایک مٹھی بھر مٹی لی
اور اپنی پیشانی پر جو ہے وہ مار دی اور کہا کہ میرے لیے یہی کافی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص اس کو پھر اسلام لانے کی توفیق نہیں ملی، وہ حالت کفر میں ہی جو ہے اس کی وفات ہوئی، اور اس کا نام تھا امیہ بن خلف۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر جو ہے معراج کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی قربت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاصل ہوئی، اشارتاً ان مناظر کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہے وہ دیکھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ بتایا گیا کہ گمان حق کے مقابلے میں کوئی انسان کو فائدہ نہیں دیتا، اور ولم یرد الا الحیات الدنیا، کہ وہ نہیں چاہتا سوائے دنیا کی زندگی کے۔ تو بعض دفعہ جب انسان اللہ سے منہ موڑتا ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو بھی اللہ بھی اس کو جو ہے وہ بھلا دیتے ہیں۔ تو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ اللہ تعالیٰ بدکاروں کو ان کی برائی کا بدلہ دے اور نیکوکاروں کو ان کی اچھائی کا اچھا بدلہ جو ہے وہ دے۔ الذین یجتنبون الکبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ واعلم بکم اذ انشاکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم واعلم بمن اتقی، جو کبائر سے اجتناب کرتے ہیں، فواحش بے حیائی کی باتوں سے جو ہے وہ اجتناب کرتے ہیں، ان ربک واسع المغفرہ، اگر ایسا کرو گے تو تمہارا رب بھی بڑی وسعت والا اور مغفرت والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ابھی اپنی ماں کی پیٹ کے اندر ایک جنین تھے۔ اللہ knows you, when you were unborn baby, when we were unborn babies, then Allah subhanahu wa ta'ala even knew from that time۔ تو یہ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ بنا کر نہ پیش کرو، وہ عالم بمن اتقی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم میں سے کون زیادہ متقی ہے۔ تو اپنے تقوی کا ڈھنڈورا پھینٹنا اور اپنے تقوی کو جو ہے اس کو بیان کرنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سے خوف کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، نیکیاں کرنے کے باوجود یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو قبول فرما۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ تعمیر فرما رہے تھے اور ساتھ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے اللہ اس کو قبول کر، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ اتنا نیک عمل، اتنے نیک زبانیں، اتنے نیک لوگ، اور پھر بھی دعا کر رہے ہیں اللہ قبول فرما۔ تو ہمیں بھی اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ان کو قبول فرما۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور جو ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اپنے رب کی طرف سب نے جو ہے وہ آخری چارہ وہی ہے، اللہ کی طرف ہی سب کو جو ہے وہ جانا ہے۔ تو یہ اس صورت کے مضامین ہیں، اور اس صورت کے اندر سجدہ ہے جو قرآن مجید کے اندر 12واں جو ہے وہ سجدہ ہے، اور سجدے والی آیت جب پڑھیں یا سنیں تو ایک سجدہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اگلی صورت سورۃ القمر ہے، دیمون، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے اندر اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس کے اندر شق قمر کا معجزہ ہے، مشرکین حیران تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، اور اب جب یہ معجزہ رونما ہوا تو ابو جہل نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا نعوذ باللہ جادوگر ہے، اس کا جادو تو اب آسمان پر بھی چلنا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، پھر بھی مانا انہوں نے نہیں۔ تو یہ ایک معجزہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ کو بہت سارے مائنر معجزات دیے گئے، اور آپ کا سب سے بڑا جو معجزہ تھا وہ قرآن ہے۔ یہ قرآن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور معجزہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین نے اس کلام کو ایسا یونیک بنایا، اتنا عالی شان بنایا کہ اس جیسی کتاب قیامت تک جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ الحمدللہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، ایک ایک آیت کو ہزاروں دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی دل جو ہے وہ نہیں بھرتا، بار بار ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر ایک ریپیٹڈ ورس ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے، تو کیا ہے کہ کوئی سوچے سمجھے۔ تو یہ قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ یہ قرآن بہت ہی سمپل لینگویج کے اندر ہے، قرآن کی زبان بہت آسان ہے۔ جو ہے آپ اگر عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کی جو عربی ہے وہ بہت آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مضامین کو، پیراؤں کو بہت آسان اور سمپل لینگویج میں جو ہے بنایا ہے۔ محکمات کی جو آیات ہیں، البتہ جو متشابہات ہیں، اللہ نے جو ہے کچھ آیات کو متشابہات بنایا، ان کی کمپلیکس اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، ہماری کمپریہنشن کے اندر وہ نہیں آ سکتے۔ اللہ کے ایٹریبیوٹس، اللہ کیسے ہیں، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا عرش کیسا ہے،
یہ ایمان تو ہمیں رکھنا چاہیے، لیکن ہم اس کی کیفیات کو نہیں جان سکتے، ہمارا ذہن محدود ہے، ہمارے ذہن میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی، اس وجہ سے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ بہرحال ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے الاستواء حق وکیفیتہ مجہول والسوال عنہ بدعۃ، کہ استواء حق ہے، اور اسی طرح اللہ کے جو باقی ایٹریبیوٹس ہیں ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ یہ ایٹریبیوٹس صحیح ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، قرآن کا ہر حرف صحیح ہے۔ اب ان کی کیفیات کیا ہیں، وی ڈونٹ نو، ہمیں معلوم نہیں وہ کیسے ہیں، لیکن ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس سورہ القمر کے آخری رکوع کے اندر قیامت کا نقشہ اور سناریو جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، کہ یہ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، کہ ہمارا جو معاملہ آنا ہے، قیامت آنی ہے، یہ بالکل ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر۔ تو اللہ کا جب فیصلہ آتا ہے، کوئی عذاب آتا ہے، کوئی بھی چیز، تو یہ اچانک آتی ہے، اور یہ ایک آنکھ اور پلک جھپکنے کے برابر۔ تو یہ جو ہے اللہ رب العالمین چونکہ ہر چیز پر قادر ہیں، قدرت جو ہے وہ رکھتے ہیں، تو ہم بھی دیکھتے ہیں نا بعض دفعہ انسان صحیح سا انسان ہوتا ہے اور ایک سیکنڈ کے اندر اس کی وفات ہو جاتی ہے، ایک آنکھ پلک جھپکنے کے اندر اس کا خاتمہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہ یہی ہماری دنیا کی حقیقت ہے، انسان کی بھی یہی حقیقت ہے اور دنیا کی بھی یہی حقیقت ہے کہ ہم بالکل جو ہے وہ کن فیکون کی تابع ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اگلی سورۃ الرحمن ہے، اس کو عروس القرآن کہتے ہیں، دی برائڈ آف دا قرآن، دی برائڈ چیپٹر آف دا قرآن، برائڈ سورہ آف دا قرآن، اور اس کے اندر اللہ کی رحم دلی ہے، الرحمن، اس کا آغاز ہی اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے کہ اللہ رحمان ہے، اور چونکہ اللہ رحمان ہے اس لیے علم القرآن، اس نے ہمیں قرآن سکھایا ہماری ہدایت کے لیے۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا۔ انسان اور باقی تمام مخلوقات میں یہی فرق ہے کہ انسان بول سکتا ہے، حیوان ناطق ہے، اور باقی چیزیں حیوان غیر ناطق ہے۔ اللہ نے ایک انسان کو دی زبان، اب یہ اس زبان کے شکر کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس سے قرآن جو ہے وہ پڑھیں۔ باقی کائنات کی چیزوں کو بیان کیا گیا، سورج اور چاند، ان کے کیلنڈرز جو ہے وہ بنا دیے، ستارے جو ہے وہ بنا دیے، آسمان کو اٹھا دیا جو ہے، اسی طرح اس کے اندر بیلنس رکھ دیا۔ اتنا بڑا یہ زمین کے اندر مقناطیس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ قطب نما کی سوئی جو ہے، قطب کی سوئی جو ہے وہ اپنے خاص وہ شمال کی طرف ہی رہتی ہے، ایک خاص اس کے اندر ایک کشش اللہ نے رکھ دی، ورنہ اگر حادثے کے نتیجے کے اندر تو یہ چیزیں ان آرگنائز ہوتی ہیں، لیکن ایک کیسا حادثہ تھا کہ ایک ہر چیز آرگنائز ہو گئی، زمین کے اندر گریوٹی رکھ دی گئی، اس کے اندر جو ہے سورج اور چاند، ان کا ایک نظام، سورج اور دن رات کا آنا جانا، اور چاند کا زمین کے ارد گرد روٹیٹ کرنا، اور یہ ساری چیزیں ہر چیز جو ہے اللہ کی قدرت کی طرف جو ہے دلالت کرتی ہے کہ ضرور کسی جو ہے ہستی نے، بڑی ہستی نے اس کو جو وہ بنایا ہے، کسی مدبر ہستی نے اس کو بنایا، اس کا نظام چلا بھی رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ سارے آپس میں وہ اگر ٹکرا جائیں تو بس جو ہے وہ موت ہے، تھوڑی گرمی زیادہ ہو جائے سب انسان گرمی سے مر جائیں، سردی زیادہ ہو جائے سب انسان برف بن جائیں۔ تو یہ اللہ نے خاص ٹمپریچر رکھا ہے، اور ہر چیز کو ہمیں سروائیول کے لیے جو چیزیں ضرورت تھیں، آکسیجن ضرورت تھی، وہ اللہ نے جو ہے وہ دی، اور ان سب کے اندر نشانی ہے۔ اور سورہ الرحمن کے اندر بڑی خوبصورت انداز میں انہی چیزوں کو جو ہے وہ کائنات کی نشانیوں کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ سمندروں کا ملنا، اسی طرح جو ہے اس میں سے ہیرے جواہرات کا نکلنا، تو یہ اللہ کی نعمتیں، اور پھر حقیقت اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے اور صرف رب ذو الجلال کی ذات اس نے جو ہے وہ باقی رہنا ہے۔ اور پھر انسان کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ جتنی بھی تم ترقی کر لو، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اگر تم آسمان و زمین کے کناروں میں سے نکلنا چاہو تم نکل نہیں سکتے، اللہ کی سلطنت سے نہیں نکل سکتے، کہاں تک بھاگو گے؟ اللہ ہر طرف سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، اور اللہ کی سرویلنس ہر جگہ ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، اللہ کی سرویلنس وہ ہر چیز کا احاطہ کی ہوئی ہے، اس کے CCTV کیمراز میں کوئی بلائنڈ سپاٹ نہیں ہے جہاں پہ ہم چھپ کر کوئی گناہ کر سکیں، ہم ہر وقت اللہ کی نظر کے اندر ہیں۔ انک باعیننا، یعنی اللہ رب العالمین نے خود فرما دی کہ یہ ہر چیز اللہ رب العالمین ایک سمیع اور بصیر جو ہے وہ ذات ہے۔ پھر مزید کرامن کاتبین، 2 فرشتے انسان کے ساتھ جو ہے وہ رکھ دیے اتمام حجت کے لیے، کوئی نیکیاں لکھ رہا ہے ایک، اور ایک جو ہے وہ غلطیاں جو ہے وہ لکھ رہا ہے۔
اس کے بعد جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بتایا گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے ڈبل اجر ہے، ڈبل باغات ہیں، 2 جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جتلاؤ گے۔ یہ بار بار یہ آیات آئی ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صحابہ کرام کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں وہ جواب نہیں دیتے، تم سے اچھے تو وہ جن تھے جنہوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس آیت کا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب اس کو پڑھتے تھے تو ساتھ یہ کہتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، کہ اے ہمارے رب ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ فلک الحمد، تمام تعریفیں اور شکر تیرے لیے ہے۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، کیا بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے کچھ ہو سکتا ہے؟ اور پھر آخری آیت تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تو بڑی برکت والا تیرا نام ہے، بڑی برکت والی جو ہے وہ ذات ہے جو بڑے اکرام والی اور جلال والی ذات ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو ان کلمات کو پڑھتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے، تو ہی سلامتی ہے، انت السلام، او اللہ یو آر دا پیس اینڈ یو گیو پیس، اور تم سلامتی دے سکتے ہو، تو سلامتی دینے والی ذات ہے، تبارکت تو بڑی برکت والی ذات ہے، یا ذا الجلال والاکرام، اے بزرگ اور عزت والی ذات۔ تو یہ مسنون دعا ہے، ہر فرض کے بعد جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اللہ رب العالمین کا ایک نام سلام بھی ہے، تو یا سلام، اے سلامتی دینے والے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ گاڑی پر بیٹھیں یا سلام، کہیں اور جو ہے اس لفظ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ پروٹیکشن اور سلامتی ہمیں ضرورت ہے اور یہ اللہ ہی دے سکتے ہیں۔ اللہ جس کی حفاظت کریں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جس کو اللہ نقصان پہنچائیں اس کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اگلی جو ہے وہ سورۃ الواقعہ ہے، جو کہ مالی پریشانیوں کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے، لیکن اصل چیز اللہ پر ایمان اور توکل ہے، کوششیں بھی ہیں، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی تلاوت جو ہے وہ مالی مشکلات کے لیے جو ہے بڑا افسود مند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، کہ ان صورتوں کی تلاوت نے، ان صورتوں کے پڑھنے نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت، اس لیے کہ ان کے اندر آخرت کے سیناریوز کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اس صورت کے اندر آخرت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، قرآن کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ روز قیامت انسانوں کے طبقات جو ہے وہ بنیں گے، ان کی حقیقت ہے۔ اللہ کے وجود کی طرف دلائل جو ہے وہ دیے گئے ہیں، یہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو کون آسمان سے اتارتا ہے، اسی طرح جو ہے تمہاری تخلیق، اور اسی طرح جو باقی تم نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، زمین کے اندر غلہ اگاتے ہو اور پھل اور چیزیں اگتی ہیں، تمہارے رزق کا سامان ہوتا ہے، تو کون اس کو لاتا ہے؟ کون آسمان سے پانی اگاتا ہے، برساتا ہے؟ کون زمین سے چیزوں کو جو ہے وہ اگاتا ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے پانی کو کہیں کسی فیکٹری میں بنایا ہے؟ یہ تو اللہ نے نازل کیا۔ سمندر کا پانی کھارا تھا، ہم اس کو پی نہیں سکتے تھے، اللہ نے اس کے لیے ایک خاص ایوپوریشن کا سسٹم بنایا، اور یہ بخارات کی صورت کے اندر بادل بنتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے ہوا کے ذریعے وہ بادل میدانی علاقوں میں آتے ہیں، اور پھر بارش برستی ہے اور وہ پانی میٹھا ہو کر ہم تک جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو ہر چیز کے پیچھے میں اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے خود کیا ہے یا اس کو میں نے جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر میں نے کیا تو مجھے خالق مانو، مجھے اپنا رب جو ہے وہ مانو، میری عبادت کرو۔ فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو جو بہت جو ہے وہ عظیم ہے۔ اس کی آخری آیت بھی یہی ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اجعلوها فی رکوعکم، کہ اس آیت کو اپنے رکوع کے اندر شامل کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم رکوع کرتے ہیں تو سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، یہ وہ تسبیح ہے جو قرآن کے اندر آئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہم اس کو رکوع کے اندر پڑھتے ہیں۔ جب سورہ اعلیٰ کی آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اجعلوها فی سجودکم، اس کو اپنے سجدے کے اندر رکھو، اس آیت کو۔ یہی وجہ ہے کہ سجدے کے اندر ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق، اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔
قرآن کے بارے میں فرمایا گیا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکیزہ لوگ ہی، پاکیزہ ہستیاں ہی اس کو ہاتھ لگاتی ہیں۔ یہاں پہ اشارہ اگرچہ فرشتوں کی طرف ہے، لیکن ہمیں بھی حکم ہے کہ قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے، اس کو پاکیزہ حالت کے اندر جو ہے وہ ہاتھ لگایا جائے، اور ریچول پیورٹی ہونی چاہیے، وضو ہونا چاہیے، کم از کم طہارت ہونی چاہیے، جو ہے یہ قرآن کا ایک ادب ہے۔ البتہ اگر یہ ہارڈ کاپی قرآن کی نہیں ہے اور موبائل کے اندر ایپس وغیرہ میں ہے تو پھر وضو کی شرط نہیں ہے، جو ہے وہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور زبانی بھی جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پاس اگر حد سے اکبر آپ کو نہیں لاحق کہ آپ پہ غسل فرض نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے بغیر وضو کی بھی قرآن کی تلاوت کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور اگر موبائل وغیرہ کی ایپس میں ہے تو وہاں پہ بھی آپ بغیر وضو کھول کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سورۃ سورۃ الحدید ہے۔ یہ ایک خاص سیریز کی سوراز ہیں، تقریباً یہ 5 صورتیں ہیں جن کا آغاز اللہ کی گلوریفیکیشن سے ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے۔ ان کا ایک اسپیشل نام ہے مسبحات، اور یہ قرآن کی 5 صورتیں ہیں۔ سورہ الحدید ان میں سے پہلی صورت ہے، سورہ الحشر دوسری صورت ہے، سورہ الصف تیسری صورت ہے، سورہ الجمعہ چوتھی صورت ہے۔ تو اس طرح یہ 5 صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے، سبح یہ یسبح کے الفاظ سے جو ہے وہ ہوتا ہے۔ پہلی 5 آیات کے اندر جو ہے اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین کے اندر ہے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول بھی ہے وہی آخر کے اندر بھی ہے، وہی ظاہر بھی ہے اوپن بھی ہے اور وہی باطن بھی ہے ہڈن بھی ہے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا، یعلم ما یرج فی الارض، جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتی ہے چیز، وما یخرج منها، اور جو اس میں سے نکلتی ہے، وما ینزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتی ہے، وما یعرج فیہا، اور وہ جو ہر وہ چیز جو آسمان کی طرف جاتی ہے، وہ معکم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اینما کنتم، جہاں بھی تم ہوتے ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے کو دیکھ رہا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کرتا ہے دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہو علیم بذات الصدور، اور وہ تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے دل کے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، کہ ایک آیت ہے لیکن اس کا اجر 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ This single verse is equal to 1000 verses۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سورہ الحدید کی آیت نمبر 4، آیت نمبر 3۔ تو یہ اس کا اجر 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی قرض کے لیے، کہ اگر کوئی بندہ ہیوی ڈیٹ کے اندر ہے، بہت بڑے قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انت الاول، اے اللہ تو ہی سب سے پہلے ہے، لیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، وانت الآخر، اے اللہ تو ہی سب سے بعد میں ہے، ولیس بعدک شیء، تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر، واللہ یو آر دا اوپن، تم ظاہر ہو، لیس فوقک شیء، تمہارے اوپر کچھ نہیں، وانت الباطن، اور اللہ تم پوشیدہ ہو، یو آر ہڈن، ولیس دونک شیء، اور تیرے علاوہ کوئی اور نہیں، اقض عنا الدین واغننا من الفقر، کہ اے اللہ اس قرض کی ادائیگی کے اندر میری مدد فرما اور مجھے اس فقر سے نجات دلا دے، غنی کر دے، فقر سے مجھے غنی میں بدل دے۔ تو یہ ایک بہت جامع دعا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سکھایا کہ جو بندہ مقروض ہے وہ اس دعا کے برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے اندر اس کی مدد فرمائیں گے۔ اور ویسے بھی حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ دوسرے سے قرض لیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کو واپس کروں گا، اللہ کی مدد خود بخود شامل ہوتی ہے۔ کہ بندہ مجبور تھا، مجبوری میں اس نے قرض لیا، اس نیت کے ساتھ لیا کہ جو ہی مجھے موقع ملے گا میں واپس کروں گا، اس بندے کی قرض کی ادائیگی میں اللہ مدد فرماتے ہیں اور اس کا قرض جلدی ادا ہوتا ہے۔ اور جو شخص اس نیت سے لیتا ہے کہ میں نے اس کو ضائع کر دینا ہے یا واپس نہیں کرنا، اللہ بھی اس کے مال کو ضائع اور ہلاکت کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ مطل الغنی ظلم، جو آدمی قرض کو واپس کر سکتا ہے اس کے باوجود نہیں کرتا وہ ظلم کرتا ہے۔
تو قرض کی واپسی کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جب یہ حالات ہوں انسان فوراً جو ہے وہ واپس جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا، کہا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس پر قرض ہے، جس کو حقوق العباد کی فکر نہیں، میں کیوں اس کا جنازہ پڑھاؤں؟ تو پھر ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ضمانت دیتا ہوں اس کے قرض کی میں ادائیگی کروں گا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ یعنی اتنی زیادہ حقوق العباد کے حوالے سے تاکید کہ انسان کو مالی معاملات میں بہت ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اور جو ہے احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ قرض شہید جو اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے، چاہے وہ جو ہے جان دے پھر زندہ ہو پھر جان دے، پھر بھی اگر اس پہ قرض ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف جو ہے وہ نہیں فرمائیں گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر جو ہے وہ واپس کرے اور اس کے لیے بہت اچھا اجر ہے۔ اللہ کے راستے میں دینا، یہ دیتا نہیں انسان اصل میں لیتا ہے، اس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے کہ میں تمہیں واپس کروں گا۔ مال بھی اللہ کا، اللہ کی دی ہوئی مال میں سے ہم خرچ کر رہے ہیں اور اللہ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں اس کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کروں گا۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر ان المصدقین والمصدقات، جو سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، سچائی ایک مومنانہ صفت ہے، اس کو جو ہے وہ اپنانا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر دنیا کی مثال بیان کی گئی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل الغیث، کہ دنیا کی یہ ظاہری چمک دمک یہ سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں ہے۔ مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، بڑا قبیلہ ہونا، یہ سب چیزیں عارضی ہیں، یہ ایسی ہی ہیں جیسے سمندر کی جھاگ، جب یہ ختم ہو جاتی ہے، مال ختم ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے خشک ہو جاتا ہے، تو پھر گویا کہ یہی ظاہری چمک دمک تھی جو ختم ہو گئی۔ تو یہی مثال دنیا کی بھی ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اصل جو چیز ہے باقی رہنے والی وہ اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کی رضا ہے، اس کی طرف جو ہے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں آگے بڑھو، اللہ دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ عموماً ہم دوڑ تو لگا رہے ہیں لیکن دنیا کے کاموں میں، اصل جو چیز ہے آخرت، اس کی طرف ہم سب کو فکر کرنی چاہیے، ایک دوسرے آگے بڑھنے کا جو ہے وہ جذبہ ہونا چاہیے۔ آخری رکوع کے اندر رہبانیت کی نفی کی گئی کہ رہبانیت یہ جاہلانہ طریقہ ہے، اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں، دنیا کو چھوڑنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت اعتکاف ہے، اعتکاف بیٹھو، بس یہی ہماری ترک دنیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاتے تھے کہ ہم رب کی تلاش میں ہیں، تو کوئی ایک ٹانگ پر کھڑا رہا، کوئی ساری عمر نہایا نہیں، کسی نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھے رکھا، کسی نے ساری زندگی کھانا نہیں کھایا، تو کسی نے کپڑے نہیں پہنے، تو یہ کوئی اللہ کے قرب کا طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اللہ کے قرب کا طریقہ بتا دیا گیا کہ اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو فاتبعونی، رسول کی پیروی کرو۔ جو طریقہ رسول نے بتایا ہے وہی رسول نے یہی طریقہ بتایا، معاشرے میں رہو، لوگوں سے میل جول رکھو، اور پھر جو شرعی معاملات ہیں، احکامات ہیں، ان پر عمل کرو۔ ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم جنگلوں میں چلے جائیں، صحراؤں میں چلے جائیں اور چلہ کشی شروع کر دیں اور یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، وہاں پہ رب نہیں ملے گا۔ رب اسی طرح ملے گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، رسول کے راستے کی پیروی